अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फोर्थ लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हम तौज़ीह तौक़ीद से पढ़ रहे हैं। और आज इनकी हमारी जो क्लास है वो सिर्फ धूप घड़ी के मुतालिक है कि धूप घड़ी किस तरह से तैयार की जाती थी, क्या चीज़ होती थी इसके अंदर। इंशाअल्लाह जो इस हवाले से कुछ मालूमात पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अच्छी सी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह जो रज़ा इलाही के लिए उसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फजूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। धूप घड़ी दो किस्म की होती है। एक वो कि ज़मीन पर जमाई जाती है, इसे उफ़क़ी धूप घड़ी कहते हैं। दूसरी वो कि इन शहरों में कि जिनका अर्ज़े बलद कज़ यानी 23 बल्कि कह नहीं है कज है, कज़ यानी 23 दर्जे 27 दकीक़े इससे ज़ायद है। क्योंकि मैल आज़म के बीच में अगर आएगी तो सूरज कभी शमालन आएगा कभी जुनूबन आएगा, तो लिहाजा इसलिए मुफ्ती साहब ने यहाँ पर उसके नफ़ी फरमा दी कि ऐसा अर्ज़ बलद होना चाहिए कि जो 23 दर्जे 27 दकीक़े, दूसरे अल्फाज में मैल आज़म से ज़्यादा जिसका अर्ज़ बलद हो। कज़ से ज़ायद है शिमाली दीवार में। ठीक है, अब ये चूँकि शिमाली दुनिया के एतबार से बयान फरमा रहे हैं तो शिमाली एतबार से दीवार में जिसका रुख सही जुनूब को हो नस्ब की जाती है। यानी शिमाली दीवार में तो नस्ब करनी है ये घड़ी, लेकिन उसका रुख ऐन जुनूब को होना चाहिए। इसे अमूदी धूप घड़ी कहते हैं। दोनों में जो है ये शक्ल ये मुसल्लत शक्ल की होती है। जैसे ये है, अब इस तरह से अलिफ बा और ये ऊपर जीम, ये देखिए 3 अज़ला बनाए गए हैं इस मुसल्लस के। ज़िला अलिफ बा पत्थर की नाली में जमाई जाती है और उफ़क़ी घड़ी में ज़िला अलिफ जीम जो है ये पत्थर की सतह पर अमूद की जाती है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता है कि सीधी मकाम कुतुब हो, यानी ऐन कुतुब की तरफ इसका रुख हो। नुक्ता बा जानिब जुनूब रहेगा और अमूदी में नुक्ता बा जो है ये आसमान की तरफ हो और ज़िला अलिफ जीम जो है ये ज़मीन की जानिब। दोनों घड़ियों में ज़िला बा जीम का साया लिया जाएगा, यानी असल चीज़ है आपने अलिफ जीम का साया लेना है। और इस वक्त से अब देखिए कि नामिन कदर दबीज़ होती है, तो ये ज़िला शर्की और ज़िला गरबी 2 ख़त्ों का नाम होती है कि इसका साया सुबह के टाइम पे जो है वो मगरिब की तरफ जाएगा, शाम को फिर मशरिक़ की तरफ जाएगा। सुबह से ठीक दोपहर यानी निस्फ़ तक के साया जानिब मगरिब पड़ता है। ज़िला गरबी बा जीम साया देती है और ठीक दोपहर से शाम तक के साया जाने मशरक़ पड़ता है। ज़िला शर्की बा जीम साया डालती है और निस्फ़ हकीकी के वक्त इन ज़िलों का साया बिल्कुल मादूम होता है। जिस वक्त ये कि पूरब पश्चिम दोनों पहलू पर असलन साया नहीं होता, वही वक्त ठीक दोपहर का होता है। अलबत्ता इन बिलाद में निस्फ़ हकीकी के वक्त ज़िला अलिफ जीम साया देगी। अब वजह क्या है कि जब आप मैल आज़म से ज़्यादा ले रहे हैं तो सूरज सर के ऊपर तो कभी आएगा नहीं, तो लिहाजा निस्फ़ नार के वक्त भी साया आएगा। उफ़क़ी घड़ी में सीधा शिमाली को और उमूदी में ऊपर से नीचे को ज़मीन की तरफ बढ़ा हुआ, और दोनों में इस तरह के अगर इसकी
ضلع الف با کے دونوں کناروں سے متوازی خط شمال کو کھینچ دیں جو اس کے پہلو سے ملا کر ایک خط ہو جائے تو ٹھیک دوپہر کو الف جیم کا سایہ ان دونوں خطوں پر منطبق ہوگا کہ گھنٹوں کے لیے کہ سایہ غربی ہوتا ہے، زاویے بنانے میں غربی نقطہ با کو مرکز لیا جائے گا۔ شام کے گھنٹوں کے واسطے کہ سایہ شرقی ہوتا ہے، زاویہ بنانے میں شرقی خط با کو مرکز مانا جائے گا۔ جس گھنٹے کا زاویہ بنانا ہو فی گھنٹہ 15 درجے اور فی منٹ 15 دقیقے کے حساب سے اس کا درجہ دقیقہ بنا لیں۔ ان درجوں دقیقوں کا اب یعنی آپ نے وہاں پر اس کے ارد گرد ایک پورا دائرہ لگا لیں اور ہر 15 گھنٹے پر ایک درجہ مان لیں، ایک گھنٹہ مان لیں۔ ان درجوں دقیقوں کا لوغارسمی ذل اول یعنی ٹینجنٹ لے لیں۔ پھر اگر دھوپ گھڑی افقی ہو تو عرض بلد کے ڈگری منٹوں کی لوغارسمی سائن اور عمودی ہے تو لوغارسمی کو سائن جیب التمام لے کر اس لوغارسمی ٹینجنٹ میں جوڑیں اور اس کے بعد عدد صحیح میں حسب قاعدہ پورے 10 چھوڑ دیں۔ اس حاصل جمع کو جدول لوغارسمی ٹینجنٹ میں دیکھیں کہ کتنے درجہ دقیقوں کے مطابق ہے۔ اسی قدر درجات و دقائق پر نقطہ با سے مغرب سے مشرق کو خط کھینچ دیں۔ اس گھنٹے پر اس عرض بلد میں ضلع با جیم کا سایہ غربی یا شرقی اس خط پر منطبق ہوگا۔ فائدہ: شام کے 1 بجے یعنی دوپہر کے یعنی کہ 12 بجتے ہیں تو اس کے بعد پھر شام کا وقت ہوتا ہے، دن دوپہر کے فوراً بعد جیسے سورج ڈھلتا ہے تو وہ شام کہلاتی ہے۔ شام کے 1 بجے کا خط مغرب کو نقطہ با سے جس قدر ڈگری منٹ پر بنے گا، صبح 11 بجے کا خط مشرق کو اتنے ڈگری منٹ پر ہوگا، یعنی اتنے درجے پیچھے ہوگا۔ اسی طرح 2 بجے کا 10 بجے کا 9 بجے کا پھر وہ 3 بجے کے مطابق ہوگا۔ اعلیٰ حاصل قیاس غرض صبح شام کے وہ گھنٹے جن کو جمع کرنے سے 12 حاصل ہو دونوں پہلوؤں پر مقدار زاویہ میں باہم مطابق ہوں گے۔ یہی حساب قصور میں بھی رہے گا، مثلا 1:15 بجے کا 11:15 بجے، 1:30 بجے کا 10:30 بجے، 1:45 بجے کا 10:15 بجے سے مطابق ہوگا۔ مثلا بریلی شریف کے لیے بریلی شریف جس کا عرض بلد ہے کج یعنی 28 درجے اور 23 دقیقے ہے، شام کے 1 بجے کا خط افقی دھوپ گھڑی میں نکالنا ہے۔ 1 گھنٹے کا لوغارسمی ٹینجنٹ 9.428052.5 اس کو لوغارسمی جیب ارض البلد یعنی اس کی ارض البلد کی جو جیب بنی سائن بنا جو اس کا 9.6770302 اس میں جمع کرنے سے یہ 9.1050827 ہوا۔ یہ لوغارسمی ٹینجنٹ 7 درجے 15 دقیقے کا ہے اور 1 دقیقہ پر فرق 1.0080 ہے تو اس فرق پر تقریباً 30 ثانیہ ہوگا۔ اس وقت سایہ کا زاویہ 7 درجے 15 دقیقے 30 ثانیہ ہوا۔ چھوٹی سطح پر سیکنڈوں تک زاویہ بنانا دشوار ہے، یعنی آپ ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ پر زاویہ بنائیں گے تو زیادہ مشکل میں پڑیں گے۔ زاویہ کے سیکنڈ پہچاننے میں بھی مشکل ہے، منٹوں تک لینا بخوبی کافی ہے۔ اور علم حیت و زید کا قاعدہ ہے کہ آدھے سے کم کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ 1 بڑھا لیتے ہیں، تو یہ زاویہ 7 گھنٹے 16 منٹ یعنی 7 درجے 16 منٹ کا بنانا چاہیے۔ مثال دوم، دن کے 11 بجے کا خط افقی گھڑی میں نکالنا ہے تو 15 کو 11 سے ضرب دیا تو 165۔ سائن لینے کا قاعدہ ہے کہ 90 تک کی قوس کا اس قدر لیتے ہیں جتنی بڑی قوس ہے، تو اتنی درجہ دقیقہ لیں گے۔ 90 سے زائد اور 180 سے کم ہو تو اسے 180 سے تفریق کر کے باقی کے سائن لیتے ہیں، اور اگر 180 سے زائد 270 سے کم ہو تو اسے 270 سے کم کر کے لیں گے، یعنی اس کی تنقیح کریں گے، اور 270 سے بھی زیادہ ہو تو اسے 360 سے تفریق کر کے لیتے ہیں۔ یہی قاعدہ ٹینجنٹ وغیرہ سب کے لیے ہے۔ 180 یعنی 15 کا 165 اس طرح 180 تک، وہی 15 کا لوغارسمی ٹینجنٹ لینا ہو تو جو 1 بجے شام کے لیے لیا گیا تھا لہذا دونوں زاویے برابر آئیں۔ مثال سوم، شام کے 1 بجے یا دن کے 11 بجے کا خط عمودی دھوپ گھڑی میں کھینچنا ہے، پس 15 درجے کا لوغارسم ٹینجنٹ 9.4680525 پس لوغارسمی ٹینجنٹ 15 درجے 13 دقیقے کا لوغارسمی سائن ارض البلد اور 1 دقیقہ پر فرق یہ اتنا آیا 5659 تو اس پر نصف دقیقہ سے زائد ہوگا، لہٰذا پورا مان کر یعنی نصف سے زیادہ ہے تو یہ خط دونوں پہلوؤں پر 13 درجے 16 دقیقے کا بنانا چاہیے
والا حاضر قیاس، اس نامن کا زاویہ یعنی وہ جو چیز لگائی گئی ہے الف با جیم افق دھوپ گھڑی میں عرض البلد کے برابر ہونا چاہیے، اور عمودی میں تمام عرض البلد کے برابر، یعنی عرض البلد 90 سے تفریق کر کے جو بچے اس قدر ہوگا۔ پس بریلی شریف میں افقی کا زاویہ یعنی با جو ہے یہ 28 درجے 23 دقیقے کا 61 درجے 37 دقیقے ہوگا۔ خطوط ساعات و انصاف اربع ساعت شمسی بافق عرض بریلی کا کج مستخرجہ حضور پر نور پیر مرشد و حق قدس روح العزیز۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ٹیبل اس کا بنایا گیا ہے کہ جو سورج کی ساعت جو ہے شام کے وقت سمت مشرق و صبح سمت مغرب اب کس جانب ہوگی۔ اب آگے آتا ہے باختلاف درجات شمس ظل واحد، اچھا یہ اوپر کی وہ حاشیے کا آگے ہے۔ دھوپ گھڑی بنانے کا ایک بہت آسان قاعدہ یہ ہے کہ جس میں نہ حساب کتاب کی ضرورت، نہ ہر عرض بلد کے لیے الگ بنانے کی حاجت، بلکہ ایک ہی گھڑی تمام دنیا کے لیے کافی ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ عرض بلد معلوم ہو تاکہ جب چاہیں اس کو سیٹ کر سکیں۔ پیتل یا تانبا کے 2 ٹکڑے لے کر نصف دائرے کی شکل کا بنائیں، یعنی آسان الفاظ میں جس طرح ہمارے جیومیٹری باکس میں ڈی ہوتی ہے وہ ہاف سرکل ہوتی ہے، تو وہ اس طرح آپ نے ہاف دائرے کا بنا لینا ہے۔ 2 ڈی اکٹھا کر لیں، ایک کا عرض بقدر نصف یا اس سے کچھ کم ہو، اور دوسرے کا عمق بقدر نصف یا اس سے کچھ کم رکھا جائے۔ جس کا عرض بقدر نصف انچ ہو اس کو 12 حصے مساوی پر تقسیم کریں، ٹھیک وسط میں جو خط ہو اس پر 12 لکھیں۔ اس کے بعد دائیں خطوط پر الگ ترتیب 1 2 3 4 5 6 اور بائیں جانب پر الگ ترتیب 11 یعنی 6 7 8 9 10 11 کندہ کریں۔ یہ گھنٹوں کے نشان ہوئے، ان کے درمیان میں نصف عرض تک خطوط نصف گھنٹے کے دیں، پھر ان کے درمیان میں ان سے چھوٹے خط پاؤ گھنٹے کے دیں۔ دوسرا نصف دور جس کا عمق بقدر نصف ہے، اس کے بیچوں بیچ میں بھی باہر جانب سے ایک خط کھینچیں، اس پر 0 لکھیں، پھر اس کے دائیں جانب کو 9 حصے مساوی پر تقسیم کر کے 10 20 30 40 50 60 70 80 90 کے نشان دیں۔ پھر ہر 2 خط کے بیچ جو جگہ ہے اس پر نصف خط کھینچیں، تو 5 15 25 35 45 55 65 75 85 لکھیں، پھر ہر ایک کے درمیان میں جگہ ہے اس کو 5 حصے، اب یعنی کہ مزید آگے تقسیم سے تقسیم در کرتے جا رہے گھنٹے منٹ، یہ نشانات عرض بلد کے ہوئے۔ اب ان دونوں قوسوں کو مثالہ سے بیچ میں جوڑ دیں کہ ایک ذات ہو جائیں، اور وہ قوس رہے جس میں 12 گھنٹے کے نشانات دیے ہیں، اور نیچے وہ قوس ہو یعنی اوپر وہ قوس جس میں 12 گھنٹے کے نشانات دیے ہیں، نیچے وہ قوس ہو جس میں 0 سے 90 تک کے نشانات ہیں۔ ان دونوں کو اس طرح جوڑیں کہ اوپر والی قوس میں 12 کا خط نچلی قوس کے 0 کے محاذی ہو، ایک پایا جس کا نچلا حصہ قدرے وسیع ہو کے خود سے قائم رہ سکے، اسی دھات کا بنائیں، اور اوپر اس کے اس قدر شگاف کر دیں جس میں وہ قوس اس کا عمق نصف انچ ہے آ جائے۔ اب جس سے عرض بلد کا وقت دیکھنا چاہیں، دوسری قوس کو جس میں عرض بلد لکھا ہوا اسی عرض پر رکھ کر اس قد سے کس دیں کہ ہلنے نہ پائے، یعنی اس طرح اس عرض بلد کے موافق اس کو ٹیڑھا کر دیں، اور پہلی قوس میں جس میں گھنٹوں کے نشانات بنے ہیں ایک باریک تار سیدھا دونوں طرف مسالے سے بٹھا دیں، اسی تار کا سایہ جس ہندسے پر پڑے گا، یعنی وہ آپ نے ایک ہاف سرکل بنایا ہے، ویسے ڈی کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاف سرکل کے ساتھ درمیان میں بھی ایک لائن لگی ہوتی ہے، یہاں پر نہیں لگی ہوگی، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک دھاگے سے باندھ دیں، لگی ہو تو فابی ہے، ویسے پوری ڈی ہی آپ اس کو باندھ لیں۔ اسی تار کا سایہ اب جس ہندسے پر پڑے وہی وقت سمجھیں گے نیچے، یعنی اب آپ نے اس کے گھنٹے منٹ دیے ہوئے ہیں دوسری قوس پر، تو اب جس ہندسے پر پڑے گا اس کے وہی وقت سمجھیں، مگر صحیح وقت صحیح سمت قطب شمالی کی طرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پایا کے قاعدہ میں ایک چھوٹا سا قطب نما صحیح قیمتی نصب کر دیں کہ اس کی سخت ضرورت ہے، ورنہ اگر غلط کیا جائے گا تو صحیح وقت نہ لگایا جا سکے گا۔ تو اس میں طول کا کوئی مقدار معین نہیں، چاہے وہ 3 انچ کہیں یا 1 فٹ پر، چھوٹا کہنے سے آسانی ہے کہ سفر میں بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس نقشے سے ظاہر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ چیزیں جو ابھی بتا رہے تھے بنانے کا، یعنی
آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیے کہ آپ نے دو بنائی یہ ہاف سرکل، ایک کے اوپر یہ آپ نے 90 درجے کا تک خط کھینچ دیے، دوسرے کے اوپر آپ نے یہ گھنٹوں کے خط کھینچے. اب آپ نے شمالاً جنوباً اس کو رکھا. اب یہ اس خط کا جو سایہ ہے وہ کس گھنٹے پر پڑ رہا ہے، اس گھنٹے کو آپ لہٰذا مان لیں گے. انشاءاللہ عزوجل سمت قبلہ کی بحث ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.